जी नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के मेहमान का। जी हाँ, आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर आरिफ हसन खान साहब। खान साहब, पहले तो मैं सबसे पहले आपको इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के हमारे मेहमान जो हैं उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर, अदीब, माहिर अरूज़ व लिसानियात मोहतरम डॉक्टर आरिफ हसन खान साहब हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ। और इनके हवाले से क्या कुछ इनके बारे में फिर भी सरसरी तौर पे आपको बताता चलूं कि जब आप इस वक्त हिंदुस्तान की मशहूर वेबसाइट जो है रेख्ता, उस पे भी जाके आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। इनका तारुफ, इनकी गज़लें, इनकी किताबें, इनकी तहरीरें वहाँ बहुत ही खूबसूरती से आपको मिलेंगी। लेकिन चूँकि हम नहीं चाहते कि सारी कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुने, मैं इतना बताता चलूँ कि ये केमिस्ट्री में यानी बीएससी ऑनर्स किए हैं, उसके बाद एमए की तरफ यानी उर्दू की तरफ आए, फिर उर्दू में पीएचडी किया। और कमाल का यानी इनका तहकीकी मौजू था कलामे मीर का फ़न्नी मुताला। तो किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो टर्न आउट लिया और फिर बहैसियत सदर शोबा उर्दू हिंदू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुरादाबाद में इन्होंने अपने फ़राइज़ जो हैं वो तय किए, और उसके बाद एक सिलसिलावार जो इन्होंने तालीमी खिदमत अंजाम दी हैं, तदरीसी, और फिर जो इल्मी अदबी एक दुनिया इन्होंने अपने आस पास समेटी। बहुत सारी मतबूआत, बहुत सारे शेरी मजमुआ, और मैं कहूँ कि कुछ के नाम मैं गिना पाऊँगा। मताए गम जो 1986 में शाया हुआ, उसके बाद आसान इल्मे बयान। फिर आप इसी मौजू के मुतल्लिक लिखते गए और यहाँ तक कि इनके ये जो दो नाम मैंने लिए हैं, दोनों पे, चाहे वो सनाया बदाए की बात हो, इल्म में बयान की बात हो, इस पे इनको बहुत ज़्यादा दस्तरस हासिल हुई। और कुल अरूज पर इन्होंने डॉक्टर साबिर सुम्बली साहब के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। फिर महाइयों का मजमुआ, एक ख्वाबों की किरचियाँ, वो मंजर आम पर आया। महराजुल अरूज, इसके तो मेरे ख्याल 3-4 एडिशन आ चुके हैं। उसके बाद मारूज़ात अरूज व काफिया, फिर तलखीस है बहरुल फसाद की, कुछ नज़में, कुछ गज़लें, नवाए फ़िरोज़ा, महराजुल अरूज का दूसरा जब एडिशन आता है, रुबायात आरिफ है, निसाब बलागत है, फिर कलाम मीर का जो अरूजी मुताला है, इनका तहकीकी काम था, उसको लेके भी काफ़ी चर्चा में रहे ये। फिर कमाल ये है कि गौहर तारीख, फिर दीवान आरिफ 2021 तक ये सिलसिला पहुंचता है। बहुत सारे एजाज़ात, इनको इनामात जो हैं हासिल हुए हैं। ये कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी थोड़ी सी सुनेंगे। बहुत सारे बेहतरीन और मयारी इल्मी अदबी जो रसाइल और जराइद हैं, उनकी अदारत भी इन्होंने की है। जैसे तीर नीमकश जैसा बेहतरीन जो हम माहनामा कह सकते हैं, उसकी अदारत इन्होंने तकरीबन 70, मैं कहूँगा कि 70 शुमारों की अदारत की है। बहुत कुछ है, बहरहाल सब कुछ मैं ना कहते हुए आरिफ साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये हमारे नाजरीन हैं कि आपको ये बताता भी चलूँ कि ये तहरीक बक़ाए उर्दू का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हमारे सार्क ममालिक बल्कि खलीज ममालिक और जो उर्दू की नई बस्तियाँ आबाद हुई हैं या होती जा रही हैं उर्दू के नाम से, उन सब में सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। वहाँ से हम मेहमान भी ला रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी तमाम काविशें और कोशिशें जो हैं उन तक पहुंचती हैं, हर एक तक, यानी एक सनद के तौर पे ये बातें पहुंचती हैं। क्योंकि जब एक मुहक्किक, एक शायर और अदीब बात कहता है तो उन तक कैसे पहुंचती है। तो बहरहाल मैं आपके हजूर आता हूं, बस ये जानना चाहूँगा कि जो इतना कुछ आपने सरमाया जमा किया है, बहुत मराहिल इस बीच में आए होंगे, तो मैं
تھوڑا سا آپ کو اس بچپن کی طرف لے چلتا ہوں کہ جہاں سے یہ تعلیمی سلسلہ شروع ہوا ہوگا. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا ابتدائی تعلیمی اور تربیتی جو یہ مراحل ہیں یہ کس طرح سے طے ہوئے, اور یہ جو زندگی کی اتنی سیڑھیاں آپ نے پار کی ہیں الحمدللہ, اس میں بہت کچھ اردو دنیا کو ہم کو ملا ہے. تو اس پہ سرسری ایک روشنی اگر آپ دے دیں تو نوازش. ایسا ہے, میری ولادت ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی, اتر پردیش کی تحصیل فرخ آباد ضلع کا تحصیل قائم گنج, اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے رائے پور, وہاں میری ولادت ہوئی. اور ابتدائی تعلیم میری انٹرمیڈیٹ تک قائم گنج میں ہی ہوئی. اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا, اور علی گڑھ سے میں نے گریجویشن کیا سائنس میں, سائنس کا طالب علم تھا میں. لیکن گھر پر ماحول ہمارے کچھ ایسا تھا کہ گھر پر بیت بازیاں اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی رہتی تھی. رسائل آتے تھے بہت سے, اس زمانے کے جو مشہور رسائل تھے. تو ہم لوگ, اگرچہ میں سائنس کا طالب علم تھا لیکن بچپن سے اردو پڑھنے کا شوق تھا. علی گڑھ جا کر یہ شوق اور پروان چڑھا. پھر یہ بھی ہوا کہ علی گڑھ میں اس زمانے میں جو نصاب تھا وہ اس طرح کا تھا کہ سائنس کے طالب علم کو بھی آرٹس کا ایک سبجیکٹ پڑھنا پڑتا تھا. تو جہاں وہ آرٹس کے سبجیکٹ کی بات آئی تو میں نے اردو کا انتخاب کیا. اس میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ سائنس کے طالب علم جو لیتے تھے وہ ایلیمنٹری کورس لیتے تھے. مجھے بھی ایلیمنٹری دیا گیا. جب میں کلاس میں گیا تو انہوں نے بالکل ابتدائی چیزیں پڑھائی تو مجھے مزہ نہیں آیا. تو پھر میں نے اپنے جو ایڈوائزر تھے ان سے کہا کہ سر مجھے ایلیمنٹری کی جگہ آپ ایڈوانس دے دیجیے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس کے نہ تو نمبر آپ کے پرسنٹیج میں جڑتے ہیں, نہ آپ کے کام آئے گا کچھ, آپ تو سائنس کے طالب علم ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے ایسے پڑھنے میں. بہرحال انہوں نے میرے کہنے پر ایڈوانس اردو دے دی. اس کے نتیجے میں مجھے دو بہت اچھے اساتذہ ملے پڑھانے والے بی اے میں, بی ایس سی میں. ایک تو پروفیسر شہریار صاحب اور ایک پروفیسر نسیم قریشی صاحب. ایک پرچہ انہوں نے پڑھایا اور ایک انہوں نے پڑھایا. اور بس تب سے میرا جو تھا وہ رجحان کچھ ایسا ہوا کہ ذہن بن گیا کہ بی ایس سی تو میں کر رہا ہوں بہرحال, لیکن بی ایس سی کے بعد مجھے بجائے سائنس میں جانے کے آرٹس میں تھا. اور وہیں سے ٹرن اوور یہ ہو گیا کہ میں آرٹس میں چلا گیا. اور الحمدللہ مجھے, اگرچہ اس وقت اردو کے حالات بڑے خراب تھے جب میں نے کیا تھا 73 میں, اور لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ کہاں غلط راستے پر جا رہے ہو, لیکن میں نے اپنے دل کی آواز سنی اور مجھے لگا کہ شاید میرے لیے یہی راستہ صحیح ہے. اور الحمدللہ مجھے پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے ہی ملازمت بھی مل گئی, کوئی دشواری بھی پیش نہیں آئی. پھر ہندو کالج میں جس کالج میں میرا تقرر ہوا, اتفاق سے وہ گنا صاحب کی گورنمنٹ تھی اس زمانے میں اتر پردیش میں, اور انہوں نے ایک سرکولر نکالا تھا اس طرح کا کہ جس شہر میں جس کالج میں بھی 15 طالب علم اردو پڑھنے والے ہیں وہاں اردو ایک مضمون کھول دیا جائے. واہ بہت. تو 4 کالجوں میں مراد آباد کے بیک وقت اردو کھلی بی اے کی سطح پر. میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا. میں پہلا شخص تھا جو ڈپارٹمنٹ میں آیا گیا. میں پہلے ہی دن سے صدر شعبہ اردو تھا. پھر وہ شعبہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے پوسٹ گریجویشن ہوا, ریسرچ کا کام بھی ہوا. میں نے قریب 11 لوگوں کو میں نے پی ایچ ڈی بھی کرایا, اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا. وہاں بہت سی انجمنوں سے تنظیموں سے بھی وابستہ رہا میں تھوڑا بہت جیسا بھی. وہیں سے میں نے ایک رسالہ بھی نکالا تیرے نیم کش کے نام سے. اس رسالے کے جو میں سمجھتا ہوں تخصیص ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس کے شماروں میں کوئی نہ کوئی فن شعر یا عروض سے متعلق مضمون ہوتا تھا. عام طور پر ایک مضمون فن شاعری یا عروض سے متعلق ہوتا تھا. یہی اس کی سب سے بڑی خوبی بھی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی تھی. خرابی اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا تھا, ہمارے قارئین جو خطوط لکھتے تھے انہیں شکایت ہی ہوتی تھی کہ سر آپ کے رسالے میں 8-10 صفحے جو ہوتے ہیں وہ بیکار چلے جاتے ہیں, انہیں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن بعض لوگ صرف اسی حصے کی وجہ سے تیرے نیم کش کو پڑھتے تھے. بہرحال وہ اچھی خاصی اس کو مقبولیت ملی, لیکن پھر میں اپنی مصروفیات کی بنا پر اسے نہیں جاری رکھ سکا. باقی آپ نے کتابوں کا ذکر کر ہی دیا. میرے 7 شعری مجموعے ہیں. باقی جو اور کتابیں ہیں 14 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں, جس میں سے 7 عروض و بلاغت سے متعلق ہیں اور 7 شعری مجموعے ہیں, جس میں رباعی کا دیوان بھی ہے, غزل کا دیوان بھی ہے, تاریخ کا مجموعہ بھی ہے اور ماہیوں کا مجموعہ بھی ہے. آپ ذکر کر ہی چکے ہیں سب. یہ جو گوہر تاریخ ہے تو یہ قطعات تاریخ کا مجموعہ ہے. قطعات تاریخ کا مجموعہ, اس میں قطعات تاریخ ہیں. مختلف اوقات میں نے جو قطعات تاریخ کہے تھے, اس میں سے بیشتر تو تہذیب الاخلاق جو علی گڑھ سے نکلتا ہے رسالہ, بیشتر اس میں شائع ہو چکے ہیں. اس میں سے وہ جب بھی کسی شاعر کی کسی ادیب کی وفات ہو جاتی تھی تو ایڈیٹر صاحب کا فون آ جاتا تھا کہ ارے بھائی وہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. میں دوسرے دن قطع لکھ کے بھیج دیتا تھا, تو وہ شائع ہو جاتے رہتے. بہت بڑی بات ہے. اور متاع غم جیسا آپ کا شعری مجموعہ بھی منظر عام پر میرا پہلا شعری مجموعہ ہے.
جو بالکل ابتدائی بالکل زمانے کا ہے، وہ میرے خیال سے میں غالباً شعر تو آپ کے سنیں گے ہم شعر تو سنیں گے، لیکن شعر کیا ہے یہ بہت بڑی ایک میں کہوں گا کہ بحث کا موضوع بھی ہے، شعر کیا ہے اور شعر کیسے مرز وجود میں آتا ہے، اور شعر کے جو دو مصرے ہیں ان کو تخلیق کرنا یہ ایک فن ہے، اور اس فن کے آپ ماہر ہیں، یعنی علم عروض جس کو ہم کہتے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں ہر دوسرا، پہلے تو ہم تیسرا کہتے تھے، ہر دوسرا آدمی یعنی شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے، یا یوں کہوں کہ وہ شاعر ہی اپنے آپ کو کہلواتا ہے۔ بہت مشکل فن ہے یہ۔ اس پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ شاعر بننے سے پہلے شعر کی تمیز کیسے آئے، شعر کیا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیں، پھر ہم اس کے فنی عروض پہ، یعنی جو فنی تکنیکی اور جو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوں گی اس پہ بھی ہم آئیں گے، کیونکہ شعر کیا ہے یہ کبھی کبھی ہمیں بھی سمجھانے میں بہت وقت گزر جاتا ہے، تو آج آپ ہیں تو آپ سے تھوڑا دیکھیے شعر جو ہے دراصل کسی بھی شخص کے جو احساسات و جذبات ہوتے ہیں اس کی ترجمانی موزوں انداز میں کرنا ہی شعر ہے اصل میں۔ ہم سبھی جتنے بھی انسان ہیں سب لوگ محسوس کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن ایک شخص اسے موضوع انداز میں پیش کر سکتا ہے، ایک موضوع انداز میں نہیں پیش کر سکتا ہے، یعنی تکنیکی طور پر تو موضوعیت شعر کی پہچان ہے، اور ویسے مادی طور پر اصل میں جو احساسات و جذبات جو آپ کے اطراف میں ہو رہا ہے، جو آپ پر گزر رہی ہے یا آپ کے اطراف گزر رہی ہے، وہ سب کچھ جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار خوبصورتی کے ساتھ اپنے بیان میں کر دینا شاعری ہے۔ لیکن شاعری کے لیے دوسری شرط جو ٹیکنیکلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ موضوع بھی ہونا چاہیے، اور اردو کی حد تک تو بڑی حد تک یہ ہے کہ مقفع بھی ہونا چاہیے، یعنی موضوع وزن کی پابندی بھی ہو اور قافیے کی پابندی، اللہ ماشاء اللہ جیسے ہماری آزاد نظم ہے کہ اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہے، یا معرر نظم ہے جس میں قافیے کی پابندی نہیں ہے، لیکن 90% شاعری جو ہے اس میں قافیے کی بھی پابندی ہے، اور وزن کی پابندی تو سبھی میں ہے، کوئی یعنی آزاد نظم میں بھی وزن کی پابندی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد نظم میں وزن کی پابندی نہیں ہے، لیکن وزن کی پابندی اس میں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے مصرے ہوتے ہیں، لیکن وزن بہرحال اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی شعر کے لیے۔ بہت خوب، میں آپ کو سلام پہنچاتا ہوں، اپنے جو ناظرین ہیں ڈاکٹر شاہنواز چودھری آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کا استقبال بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر فاطمہ خاتون ہیں، شاہنواز بھائی جو ہیں میرے جموں سے ہیں، اس وقت کلچرل اکیڈمی کی ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں، فاطمہ خاتون کلکتہ سے ہیں، نفیسہ سلطانہ انا صاحبہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بہترین شخصیت اور عمدہ گفتگو، عمران قمر صاحب ہیں، ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں کشمیر سے، فرید خان ممبئی سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات، اور عشرت ناہید صاحبہ ہیں، خورشید عالم انصاری صاحب ہے، نفیسہ سلطانہ صاحبہ کا ہے، ناصر خان سواتی کا ہے، خورشید حیات صاحب کا ہے، ثانی اقبال صاحب ہیں، ناصر خان صاحب ہیں، اور سید شوکت حسین کاظمی صاحب ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر ہمارے پونچھ سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، سید طالب یعقوب صاحب ہیں، فرحت جہاں صاحبہ ہیں، صغیر افراہیم صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت شاندار لگ رہے ہیں، عارف صاحب آپ، خورشید حیات صاحب ہیں، تو بہرحال ذوالفقار نقوی صاحب منتہا فکر سے ہیں، وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، عبید الرحمان صاحب ہیں۔ تو موضوع اور گفتگو کا آغاز جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے ہو بھی چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ شعر کی جو آپ نے تعریف کی، شعر کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ موزونیت بھی ہونی چاہیے اور اس میں تھوڑا سا مقفع بھی ہونا چاہیے، اور لفظوں کا انتخاب، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یعنی بہترین الفاظ کا انتخاب اور پھر ان کی ترتیب بہتر ہو، جبکہ کو بہترین الفاظ میں ادا کرنا ہی اصل میں شاعری۔ جی جی جی، لیکن وہی ہے کہ یہ جو کچھ تکبندیاں بھی ہوتی ہیں، الفاظ بھی بہتر ہوتے ہیں، یا تو ترتیب نہیں ہو پاتی ہے، یا وہی جو ہے ہم نے کہا کہ آپ نے کہا اور ہم سب نے سنا بھی کہ کبھی کبھی لوگ موزونیت کے اس چیز کو یعنی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جدید انداز ہے ایسا۔ تو بہت سارے لوگوں نے جب جدیدیت کا دامن تھاما تو اس میں جدید اردو شاعری بطور خاص اگر ہم غزل کی بات کریں، اس کو لے کے بہت سارے یعنی تکنیکی تجربات ہوئے، اس روشنی میں کہیں قاری ہی گم ہو گیا، کہیں کہتے ہیں کہ کہانی گم ہو گئی، شعر کے اندر سے شعریت غائب ہو گئی۔
آپ کا اس پہ کیا ہے کہنا کہ جدید شاعری میں جو کچھ تجربات ہوئے ان کو لے کے آپ کہاں تک متفق ہیں؟ شاعری میں تجربات تو ضرور ہوئے، لیکن جہاں جی تک غزل کی بات ہے، غزل تو ایسی صنف ہے کہ اس پہ کتنے بھی تجربے کر لیجئے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے اس کی حیت پر ہے، اور اس کی حیت اتنی جامد ہے کہ اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر اس کی حیت کو ذرا سا بھی آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر وہ غزل غزل نہیں رہے گی۔ ایک تجربہ صرف ایسا ہوا تھا جس نے غزل کی حیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، فراق آزاد غزل کے گورکھپوری. نام سے، آزاد ہاں غزل کے نام سے مظہر امام صاحب نے ایک تجربہ کیا نظر تھا، امام لیکن وہ صاحب نے. کامیاب، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں رہا، اگرچہ وہ بھی اچھی لگتی تھی غزلیں، لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا، اس لیے کہ غزل اپنی حیت کے ساتھ ہی پہچانی جاتی ہے۔ اگرچہ غزل ایک حیت بھی ہے اور ایک صنف بھی ہے، ظاہر ہے کہ دوسری نظمیں بھی اور چیزیں بھی، نعتیں بھی غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہیں، لیکن غزل جو صنف ہے اس کے لیے موضوعات میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ بدلے۔ ترقی پسند تحریک تھی تو عوامی مسائل اس میں زیادہ آئے، جدیدوں کا دور آیا تو اس میں داخلی خیالات زیادہ آئے، وہ سب چیزیں ہوتی رہی، وجودیت کی چیزیں آئیں اس میں۔ لیکن ایک بات تو یہ کہ جہاں غزل کی لفظیات جو متعین تھی اس سے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ جب بھی کی جائے گی تو پھر غزل غزل نہیں رہے گی۔ غزل کی جو لفظیات ہے اس کے معنی میں جتنی بھی توسیع آپ چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی میں توسیع کی بہت گنجائش ہے۔ فیض کے یہاں دیکھیے اور شاعروں کے یہاں دیکھیے، جو ترقی پسند شاعر ہیں انہوں نے سارے گل و بلبل کے الفاظ سے استعاراتی طور پر کیا کیا مفاہیم نکالے، اسی طرح جدید شاعروں نے بھی نکالے ہیں، تو گویا لفظیات میں بہت زیادہ تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ شعر ایسے بھی ہوئے ہیں کہ مرغے کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا سورج کو رہا. چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، لیکن وہ چلنے والی شاعری نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے ایک حد تک چل جاتی ہیں یہ سب چیزیں، لیکن پھر وہ اصل میں اگر غزل کہنا ہے تو پھر غزل کی لفظیات بھی ہونا چاہیے، غزل کا جو مزاج ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور تبھی غزل غزل بنتی ہے۔ اور اس بے میں شک بے شک. اس بات کی تو بے شک گنجائش ہے کہ آپ داخلی اپنے خیالات و احساسات جذبات کا اظہار کریں، یا ساری دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر آپ غزل نہ لکھ سکیں، ہر چیز اس میں سما سکتی ہے۔ تو غزل کہنے کا جو اسلوب ہے، غزل کہنے کی جو تکنیک ہے، اس میں عروض ہمیشہ آڑے آتا ہے. اکثر جو بڑے آڑے آتا ہے شعرا نہ ہیں کہیے آڑے آتا ہے نہ کہیے، اس میں عروض معاون ہوتا ہے، اس میں قافیے معاون ہوتے ہیں۔ نہیں، کبھی کبھی وہ جو دو اور دو چار والی بات ہے، جو مطلب اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی علم عروض سیکھ کر آؤ، اور ہر دوسرا شاعر جو ہے آج علم عروض سے ناواقف ہے، اور لیکن شعر کہہ رہا ہے. کئی اچھے اچھے شاعروں سے ہم نے پوچھا، کہا بھیا دیکھو بس موزونیت ہے میرے شعر میں یہ نہیں جانتا. تو کیا علم عروض جاننا ضروری ہے یا موزونیت ہی کافی ہے؟ اس پر بھی تھوڑا سا آپ بتا دیجئے. بہت سارے لوگ اسی وسوسے میں ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم عروض کی یعنی اللہ بے والی وہ پٹی نہیں ہے تو آپ شاعر نہیں بن سکتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھیا مجھے نہیں آتا لیکن میں شاعر ہوں. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ضرورت ہے نہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی شاعر جو عروض سے واقف نہیں ہے وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے اپنے شعر پر۔ ہمیشہ واہ، اس کے دل میں یہ وسوسہ رہے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شعر موضوع نہ ہو، بے ایک شک دھک بے دھکا، ایک وسوسہ ہمیشہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ اگر آپ عروض سے واقف ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ایسے سوچئے کہ ایک شخص گانا گاتا ہے، موسیقی کے شوقین ہے، گانا گانے لگا وہ، لیکن موسیقی کا ماہر نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو سر تال میں کمی آئے گی۔ ایسے ہی شاعر کے لیے ہے کہ شاعر شعر کہے گا، اپنے موزونیت کی بنا پر کہے گا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ٹھوکر بھی کھائے گا، اور بڑے بڑے شاعروں نے ٹھوکر کھائی۔ میں آپ کو ایک آدھ مثالیں دے دوں گا ابھی جی کہ جی. کیسے کیسے شاعروں نے کیسی کیسی ٹھوکریں کھائی ہیں عروض نہ جاننے کی بنا پر۔ تو اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عروض جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عروض کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی ہے۔ عروض کے بغیر شاعری ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہو سکتی ہے جیسے موسیقی سیکھے بغیر گانا گایا جا سکتا ہے، جیسے کہ مکان بنایا جا سکتا ہے تعمیر کا فن سیکھے بغیر۔ وہ مزدور بھی تو ہوتے ہیں ساتھ میں، مکان تو وہ بھی بناتے ہیں، لیکن وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، وہ کس طرح سے بنواتا ہے، اور ایک مستری کس طرح سے بنا رہا ہے، اس میں کمیاں رہ جائیں گے اگر آپ کسی آرکیٹیکٹ کی مدد نہیں لیں گے۔ وہی بالکل معاملہ شاعری کے ساتھ ہے کہ اگر آپ عروض سے واقف ہیں تو جو خامیاں آ جاتی ہیں شعر میں ان سے آپ محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ ایک بہت مشہور واقعہ، میں صرف اس بات کے، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، عروض نہ جاننے کا کیا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ ہوا ہے ایسا، چھوٹے شاعروں کو چھوڑ دیجیے۔ انشا کے زمانے میں، انشا کے زمانے میں سودا کے ایک شاگرد تھے عظیم بیگ، تو انہوں نے ایک، وہ انشا کے بھی ملنے والوں میں سے تھے،
انہوں نے غزل لکھی مشاعرے کے لیے اور انشا کو سنائی انہوں نے. انشا تو تھوڑا سا ان کے مزاج میں تمسخر اور تھوڑا سا وہ جیسے تھے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ بھی استاد ہیں اردو کے تو تاریخ آپ نے پڑھی ہے انشا کا مزاج کیسا تھا، کس قسم کے تھے. انہوں نے اس میں ایک کمی تھی، ایک شعر جو تھا وہ بحر سے خارج تھا، دوسری بحر میں چلا گیا تھا. انہوں نے اس غزل کو سنا اور اس کی ضرورت سے زیادہ تعریف کی کہ کانفیڈنٹ ہو جائیں. کچھ تھی چپکلش ان میں. وہ بے فکر ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ اب اس میں غزل میں کوئی کمی نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا تھا وہ ایک دو بار نظر ثانی کر لیتے تو شاید وہ کمی خود ہی پکڑ لیتے اور نہ ہوتی وہ کمی. اس کے بعد انہوں نے وہ غزل سنائی مشاعرے میں. جب انہوں نے وہ غزل سنائی تو وہی مشاعرے کے دوران انشا نے ٹوک دیا انہیں اور کہا کہ جناب اس مصرے کی تختی کیجیے. اب وہ جانتے تھے عروس، ایسا نہیں تھا کہ بالکل نہ جانتے ہوں، لیکن لاپرواہی میں ہو گیا. اب انہوں نے تختی کی تو بحر بدل گئی. اس پر سودا نے برجستہ ایک شعر پڑھا تھا اور میں وہ شعر دیکھیے نوٹ کیا تھا، میں نے آپ کو سناتا ہوں. ایک یہ مخمس لکھ کر لائے تھے انشا، اسے انہوں نے پڑھا. اس کا ایک بند جو بہت مشہور ہے، بس وہی بند میں پڑھتا ہوں، پورا مخمس تو نہیں پڑھوں گا. گر تو مشاعرے میں صبا آج کل چلے، گر تو مشاعرے میں صبا آج کل چلے، کہیو عظیم سے کہ ذرا وہ سنبھل چلے، اتنا بھی اپنی حد سے نہ باہر نکل چلے، پڑھنے کو شب جو یار غزل در غزل چلے، بحر رجز میں ڈال کے بحر رمل چلے. تو ہوا یوں تھا کہ وہ بحر رجز اور بحر رمل، آپ واقف ہوں گے کہ ایک طرح سے رکن شروع کا سبب ادھر کا ادھر کر دیجیے، شروع کے آخر میں تو بحر بدل جاتی ہے. وہی غلطی ان سے ہو گئی تھی. خیر ظاہر ہے کہ عظیم کی بڑی رسوائی ہوئی، مگر اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے، خاموش ہو گئے، خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے. پھر انہوں نے بھی ایک مشہور مقمص لکھا تھا جو بڑا مشہور ہوا تھا اور اس کا ایک شعر ضرب المثل بن گیا ہے، میں اس لیے وہ شعر سنا دیتا ہوں. انہوں نے جواب میں جو لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. مصرع ضرب المثل بن گیا. یہ اسی واقعے کا نتیجے میں یہ وجود میں ہے نتیجے. تو ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ عروض سے واقف نہیں ہیں تو ٹھوکر لگنے کا امکان ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے جو لوگ عروض سے واقف نہیں ہوتے وہ الف کی جگہ پر عین کا وصل کر دیتے ہیں، عین کو بھی گرا دیتے ہیں جو جائز نہیں ہے. ہے کو گراتے ہیں اکثر لوگ، اکثر اشعار میں نے دیکھا ہے. بہت سے شاعروں کے ہاں میں نے جو مطلب معاف کیجیے گا جو اچھے شاعر کہلاتے ہیں ان کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اور کا رے گر گیا، وہ کسی اور لفظ میں مل گیا. تو اس طرح کی غلطیاں تبھی ہوتی ہیں کہ جب کوئی شخص عروض سے واقف نہیں ہوتا ہے. جب بعض بحریں بھی ایسی ہیں جیسے کہ بحر حضرت کا ایک وزن ہے مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن، اور بحر مضارع کا ایک وزن ہے مفعول و فاعلات، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فاعلن، یہ تو ہے بحر حضرت کا، اور مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن یہ ہے مضارع کا. اب یہ دونوں اتنے ملتے جلتے ہیں، ذرا سا ایک لفظ چھوٹا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس بحر سے غزل دوسری بحر میں چلی جاتی ہے. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہو جاتا ہے، چوک ہو جاتی ہے. اگر عروض سے واقف ہے تو ایسی چوک نہیں ہوگی. بس یہی فائدہ ہے عروض سیکھنے کا. جی جی، بہت خوبصورتی سے آپ مطمئن بھی کر رہے ہیں ہمارے سامعین و ناظرین کو. بہت اچھی گفتگو، معلوماتی گفتگو. یہ ہمارے چاہے غلام رسول صاحب ہوں، میر رفیق صاحب ہوں، فاطمہ صاحبہ ہوں، شہناز صاحب ہوں، شاہ نواز صاحب ہوں، عصمت آرا صاحبہ ہوں، بے شمار سوالات بھی آ رہے ہیں اور بہت ساری سلام اور دعائیں بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں. اس بیچ میں سب کو سلام پہنچاتے رہیں. جی جی جی، شاہ نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جدید جو فارسی شاعری ہے، کیونکہ ہم نے بہت کچھ مستعار لیا ہے عربی اور فارسی سے ہی، تو ان کا یہ یعنی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جدید فارسی شاعری جو ہے یہ عروض کو سرے سے ہی یعنی ختم کر دے رہی ہے یا ختم کر دیا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر سنیل دت دھر صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو بیچ میں ایک پڑاؤ، یعنی چاہے وہ ترقی پسندی کی بات آپ نے کی، جدیدیت کی بات کی، ماں بعد جدیدیت کا حوالہ دیا، اس بیچ میں موضوعات الگ الگ ہوتے رہے، یعنی کہیں رومانیت رہی، کہیں انفرادیت آئی، کہیں اجتماعیت نے رنگ لے لیا اور کہیں تمام چیزوں کو ہم لے کے چلے.
ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد ندیم بدایونی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عارف صاحب کی گفتگو بہت معلوماتی ہے. بہت بہت شکریہ. عبد الغنی صاحب، یہ یعنی شاعری میں یہ جو تجربات ہوئے موضوعات کے اعتبار سے، اس بیچ میں کہیں ردیف قافیہ گم ہو گیا، کہیں بہت زیادہ علامتیں، استعارے، یہ چیزیں دھر آئے، اور پھر یہ ماننا کہ علم عروض کو سرے سے ہی ختم کر دیا گیا فارسی والوں کے ہاں، پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں. اور یہ جو ایک انہوں نے حوالہ دیا ہے، من نہ دانم فاعلاتن فاعلات، شعر میں گوئم بعض آب حیات. مولانا روم کی اس بات سے آپ کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں؟ دیکھیے، شاعر بہت کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتی ہیں، اور شاعر کی ہر بات کو آپ وحی اور حدیث تھوڑی سمجھ لیں گے. اگر یہ کہہ دیا شاعر نے کہ شعر می گویم بعض آب حیات من نہ دانم فاعلاتن فاعلات، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ واقعی عروض سے واقف نہیں تھے، بہت بڑی نادانی ہے. وہ عروض سے پوری طرح واقف تھے، خوبی واقف تھے بالکل. ذرا سا بھی نہ مجھے شک ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کسی اور پہ شک ہونا چاہیے کہ ایسا شاعر عروض سے واقف نہ ہو. میر نے بھی تو لکھا ہے کہ کیا کہیے دل کو کھینچے ہیں کیوں شعر میر کے، کچھ ایسی طرز بھی نہیں، ایہام بھی نہیں. تو کیا میر کے شعر میں کوئی طرز نہیں ہے؟ میر کا کوئی اسلوب نہیں ہے؟ یا میر نے ایہام کا استعمال نہیں کیا ہے؟ میر نے ایہام کا استعمال بھی کیا ہے، اور میر ہمارے سب سے بڑے غزل کے شاعر ہیں جن کا اسلوب سب سے نرالا، انوکھا، منفرد ہے. طرز تو اسلوب اور طرز تو ایک ہی بات ہے نا. تو کیا یہ مان لیں گے آپ اس شعر کو پڑھ کے کہ میر کی شاعری کا کوئی طرز ہی نہیں ہے؟ نہیں مان سکتے ہیں. تو ایسے ہی اس کو نہ مانیے. شاعر تو بہت کچھ بیان کرتا ہے. بہت اچھی مثال دی آپ نے، بالکل بہت ہی خوبصورتی سے. میر ہمارے یہاں تو بھائی عرفان صاحب، اصناف کا تعین نہیں کر سکتے ہیں آپ اگر عروض سے واقف نہیں ہیں. کیسے پہچانیں گے آپ غزل ہے؟ کیسے آپ کہیں گے کہ یہ مثنوی ہے جب تک آپ کو یہ تمیز نہیں ہوگا کہ یہ مثنوی کے جو دونوں، ہر شعر کے دونوں مصرے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. تو قافیہ بھی ضروری ہو گیا اور وزن بھی ضروری ہو گیا. کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ قصیدہ ہے؟ اسی طرح کی جو پہچان کی آپ نے بات کی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں بہت ہی خوبصورت ایک موضوع رہا ہے، اور خاص کر کے اگر ہم منور رانا کی بات کریں تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. تو ان کی یہ پوری جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں ردیف قافیہ تو کہیں ہے نہیں، تو یہ کس کھانے میں اور کس کھاتے میں آئے گی یہ؟ بھائی وہ میرے سامنے ہو نظم میں تبھی کچھ کہہ سکتا ہوں، غزل یا نظم جو بھی ہے تبھی میں کچھ کہہ سکتا ہوں. اگر آپ 2-3 شعر سنائیں تو میں کچھ اپنی رائے دے سکتا ہوں. میں انشاءاللہ تلاش کرتا ہوں. شاعر تو بہت بڑے ہیں وہ، لیکن جی غلطی تو تبھی میں کسی نے سے بھی کہا ہو تھا سکتی ہے. جیسے مجھ جیسے ان کے کمتر سے ہو سکتی ہے، ویسے بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور نہیں تجربے بے شک. کرنے کے لیے، تجربے کے طور پر تو کوئی بھی تجربہ کر سکتا ہے. اگر آپ ایک تجربہ کر رہے ہیں تو تجربہ کیجیے، لیکن وہ تجربہ چلے گا نہیں اگر وہ ہمارے جو مشرقی روایات ہیں اس سے زیادہ انحراف کر کے تو زیادہ دن چلے گا نہیں تجربہ. بہت اچھے. تو شعر کی خوبیاں خامیاں ہم جانتے رہیں گے. میر کوشل صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بھی ہمارے بہت سارے شاعر ہیں جو عروض جانتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اچھا شعر نہیں کہہ پا رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی ذاتی وہ ہو دیکھیے سکتی وہ ہے. الگ ایک چیز ہے، وہ دونوں ہاں باتیں الگ الگ ہیں. وہ ایسا ہی ہے کہ شاعری کے لیے عروض کی ضرورت ہے. آپ شاعری کرتے ہیں اس کو ایک پرکھنے کے لیے کہ وہ اس پہ وزن پر ہے یا نہیں، عروض کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ شاعر نہیں ہیں فطری طور پر، آپ فطری طور پر شاعر نہیں ہیں، اور آپ عروض پڑھ کے چاہیں کہ میں شعر کہہ لوں تو نہیں کہہ پائیں گے. پھر آپ یہ کریں گے کہ ٹھونک ٹھونک کے الفاظ بٹھائیں گے ان بحروں میں، وہ کبھی شاعری اچھی نہیں ہوگی. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عروضی اچھا شاعر نہیں ہوتا ہے، اور یہ اتنا رائج ہو گیا ہے کہ اگر عروض کسی نے سیکھ لیا تو وہ خواہ اچھے سے اچھا شاعر بیچارہ، لوگ اس کو توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ تو عروضی ہیں. بھائی عروضی ہے تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ بنیادی طور پر وہ شاعر ہو اور اس نے عروض سیکھا ہو، اور ایک یہ ہے کہ شاعر ہے ہی نہیں، وہ عروض سیکھ کے شاعری کر رہا ہے، وہ شاعر نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، دونوں میں فرق ہے. ایک شخص فطری طور پر شاعر ہے اور عروض بھی سیکھ لیتا ہے، وہ تو وہ اچھا شاعر اگر فطری طور پر ہے تو فطری طور پر رہے گا. عروض صرف اس کو عروض سے مدد ملتی ہے شاعر کو کہ وہ وزن سے جو خارج ہو جاتے ہیں مصرے، وہ کمی نہیں آئے گی اس کے یہاں. لیکن اس کے خیالات کیسے ہیں، اس کے جذبات و احساسات کا اظہار کن الفاظ میں کرتا ہے، یہ سب چیزیں تو
اس کی اپنی جو فطرت ہے اس سے سیکھے گا. یہ عروض نہیں سکھائے گا کہ کون سے الفاظ کا استعمال کرنا ہے آپ کو, کون سی زبان کا استعمال کرنا ہے. یہ سب تو آپ کو اپنے طور پر کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور اس کی تائید بھی ہمارے چاہے پرنسپل ذوالفقار نقوی صاحب ہوں, خالد ندیم صاحب ہوں, میر صاحب ہوں, سب نے, عمران صاحب ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, جنید حنیف صاحب ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, میں آپ تک ان کے پیغامات اور سلام دعائیں بھی پہنچاتا رہوں گا. شعر کیونکہ پہلا مصرع انسان کبھی کو موزوں کر لیتا ہے, دوسرا مصرع شاید اس میٹر اس وزن میں نہ بن پا رہا ہو, لیکن کبھی کبھی زبردستی کرنی پڑتی ہے, یا ہم کہیں کوئی ایک آدھ سکون آ جاتا ہے, کوئی ایک آدھ لفظ جو ہے وہ اس میں نہیں بیٹھ پاتا ہے, تو کئی مجبوریاں آ جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے نون گرا دیا, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسے براہیم, ابراہیم, اس طرح سے بہت سے لفظ ہیں. کبھی شاعر کچھ اپنی طرف سے بھی گھڑ لیتا ہے کہ نہیں بھائی اس لفظ کا مخفف یہ ہو سکتا ہے. تو ایک شاعر کو ایک اچھا زباندان بھی ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ حالات پر بھی اس کی اچھی یعنی پکڑ ہونی چاہیے. اگر کبھی کچھ لفظوں کا وہ انتخاب کرے اور اس شعر میں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعر تو خود اپنی کہانی کہہ دیتا ہے, کبھی کبھی شاعر کو اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے. تو ان معاملات میں یعنی شاعر جب کہتا ہے اس کو کیا مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک شاعر ہیں, شعر خود اپنی دنیا تخلیق کر لیتا ہے یا کہ اس کے اندر کچھ لانا پڑتا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آمد کا شعر بہت اچھا ہوتا ہے, جی یعنی وہ شعر جو خود بخود شاعر کے ذہن پر اترتا ہے, اور آورز کا شعر اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل مغالتا ہے, بالکل مغالتا ہے. کیا بات, یہ پرانی بہت بڑی ڈیفینیشن چلی آ رہی ہیں. اگر آمد پر آپ رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پوری غزل میں ایک دو شعر کی آمد ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک شعر کی بھی نہ ہو. آورد ہی کرنا پڑتی ہے, اور جو شعر آپ کو لگتے ہیں کہ یہ آمد کے شعر ہیں, ہمیں تو لگنا ہے نا کہ آمد کے شعر آ رہے بالکل بے ساختہ کہا ہوگا شاعر نے, پتہ نہیں اس نے کتنی محنت کی ہوگی اس کے ایک ایک لفظ کو بدلنے میں, تب وہ ایسا لگنے لگا آپ کو فطری کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آمد کا شعر ہے. اچھا, پھر جو ہماری ایسی شاعری ہے جیسے قصیدوں کی شاعری یا مرثیوں کی شاعری, اس میں آمد کہاں سے ہوگی؟ اس میں تو سارے واقعات ہیں یا ساری باتیں اسے طے ہیں پہلے سے, یہ کہنا ہے مجھے, اس کو وہ لا رہا ہے اور اس کی ترجمانی کر رہا ہے. غزل میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک, لیکن غزل میں بھی بات وہی آ جاتی ہے. غزل میں صرف اپنی کیفیات کو بیان نہیں کر رہا ہے شاید, جب غزل میں ساری دنیا کو لے کر چل رہا ہے, دنیا کے مسائل لے کر چل رہا ہے, تو پھر وہ آورد تو ہوگی. تو یہ چیز جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دم ذہن میں آپ کے آ رہا ہے وہ شاعری کی ہی صورت میں ہے. آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے, ایک مصرع آتا ہے, اور پھر اس مصرے کے ہم وزن دوسرے مصرے آپ کوشش کرتے ہیں تخلیق کرنے کی. اس میں جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ اس میں نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے, تو یہاں پر آپ کی جو لفظیات ہے وہ کام آتی ہے, کتنی ووکیبلری ہے آپ کی. اس لیے کہ ایک ایک لفظ کے ایک ایک معنی کے ادا کرنے کے لیے ہماری زبان میں کئی کئی متبادل موجود ہیں. اب اگر کسی کے ووکیبلری بہت محدود ہے تو وہ مجبور ہے, لیکن اگر ووکیبلری آپ کی ہے وسیع تو ایک کی جگہ دوسرا, اور دوسرے کی جگہ تیسرا, اور تیسرے کی جگہ چوتھا, آپ بدلتے رہیں گے, اور پھر آخر آپ کو جو بہترین لفظ ملے گا وہی پھر اس شعر کے لیے سب سے مناسب لفظ ہوگا. یہی ہوتا ہے. بہت خوب. چاہے شبنم ہو یا اوس ہو, میر انیس کا یعنی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو شبنم فصاحت کا بھی کو, مسئلہ تھا. ہاں ہاں وہاں تو فصاحت کا بھی وہی مسئلہ تھا, لیکن ویسے بھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو ہم بلاغت, فصاحت شعر کے اندر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. ریشما زیدی صاحبہ بھی آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بے حد اچھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں. ان کے ساتھ فاطمہ خاتون صاحبہ بھی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. ذوالفقار نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 100% آورد متفق ہیں, کیونکہ غزل میں شعر قوافی کے ارد گرد طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب کافی کے ارد گرد طواف کرے گا تو آورد نہیں ہوگی. بالکل بالکل. سلام حمید صاحب, آپ کو بنگلہ دیش سے سلام بھی کہہ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ بھائی, اور ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہے. شاکر, پروفیسر شاکر حسین صاحب مراد آباد سے ہی ہیں, آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. انعام اللہ ساگر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شعر کہنے کے لیے عروض لازمی نہیں ہے, بہت اچھا کہا, اور موزونیت اور الفاظ کی صحت اور اس پہ دسترس ہونا یہ لازمی ہے. بہرحال یہ ساری باتیں بے شک اپنی جگہ ہیں. یہ جو
शेर की तखलीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि क्रिएट किया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है, हम सोचते हैं, और वही है कि आमद और आबुर्द पर बहुत ज़्यादा बहसें हुई भी हैं, चाहे वो शम्सुर रहमान फारूकी की कई चीज़ें हमने सुनी हैं, गोपी चंद नारंग के हवाले से हमने सुनी, शिबली के ज़माने से चल रही है जी, चली आ तो रही शिबली है। के ज़माने से चल रही है और चलती रहेगी, जब तक तनकीद है वो बिल्कुल, चलती और रहेगी। आमद पर बहुत कम आबुर्द ही आबुर्द है, क्योंकि हम जब सोचते हैं, वही आपने कहा कि काफिया, इसी पे मैं आने भी लगा था, जैसे शबनम की बात हो या ओस की बात हो, हमें जब एक मिसरा मौजू हो जाता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो काफिये तलाश कर लिए जाएं, जी और या फिर वो रदीफ पकड़ के तो उसके साथ कुछ अल्फाज, यानी वो बढ़ती ही होती है। तो ये कहाँ तक जरूरी है कि हम कवाफी तलाश कर लें, और फिर कभी कभी कवाफी यानी इन काफियों की तलाश में जो लफ्जें हम तलाश करते हैं, और कुछ लफ्जें यानी 2 रुकन की होती हैं, कुछ 4 की होती हैं, तो कहीं कहीं कोई ऐसा काफिया आ जाता है जब हम समझाने लगते हैं, आया गया, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा लफ्ज के पीछे जो हम यानी फलसफा जोड़ दिया, बच्चे कहने लगते हैं कि सर ये फलसफा और वो आया ये क्या है? तो इनमें थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए, हमारे नाजरीन के लिए भी और जो हमारे असल में स्कॉलर्स होंगे। असल में भाई ये तो पूरा इल्म काफिया है, इसके लिए उसको पढ़ने की जी जी जरूरत है। मैं 2-4 मिनट में नहीं समझा सकता हूँ ये, लेकिन बुनियादी बात जो है, और मैंने अपनी किताब जो मेरी है मारूज़ात रुज़ काफिया, उसमें एक मजमून है, अगर से वो पहले छप चुका था, वो तीरी नीम कश में, वही मज़ामीन का कलेक्शन है वो, मारूज़ात रुज़ काफिया, उसमें एक मजमून मैंने लिखा है काफिये के ताल्लुक से सौती नुक्ता नज़र से। उसमें मैंने काफिये का की जो बुनियाद का तयन किया है वो इस बात पर किया है, और वो मेरा कोई उसमें ईजाद नहीं है, मैंने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई इशारा है। होता यही है, लेकिन वो हमारी पुरानी किताबों में इतना उलझा कर चीज़ों को पेश किया गया है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है जानने के लिए कि क्या कहे गए पुराने लोग, वो भी सीखिए, लेकिन बहुत आसानी से समझने के लिए 2 अल्फाज जिनमें आखिरी कुछ हिस्सा कॉमन हो, मुश्तरक हो, वो आखिरी हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा किसी वॉवल से शुरू हो रहा हो। अगर ये है तो आपका काफिया सही है। जैसे आपने कहा मिला और गया, इसमें कॉमन जो हिस्सा है, जो मुश्तरक हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, वो सिर्फ जबर और अलिफ है। अलिफ, जबर बिल्कुल। अलिफ 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 वाविल है ना, वाविल। अब इसमें फलसफा है, उसमें भी वही आ गया, फलसफा, फा, उसमें आखिर अलिफ कॉमन आ गया, तो इस लिहाज से वो काफिया उसका हो सकता है। बस सीधा सीधा से साहब है। इसीलिए इसी तरह और कोई लफ्ज हो, ये जरूरी नहीं है कि एक हर्फ ही कॉमन होगा, 2 हर्फ भी हो सकते हैं, 3 हर्फ भी हो सकते हैं। दिल है मसलन, या गुल है, गुल का काफिया बुलबुल है फर्ज कीजिए, तो इसमें पेश और लाम सारे काफियों में आएगा, इसमें कॉमन शुरू वही हुआ वाविल से, यानी पेश होना अब जरूरी है। अगर पेश नहीं होगा, बुलबुल और गुल के साथ में आप दिल नहीं ला सकते हैं, अगरचे लाम है सब में, लेकिन वहां गलती हो वाह, जाएगी काफिये में। तो बस बुनियादी बहुत चीज यही है कि जो आखिरी हिस्सा मुश्तरक हिस्सा है, जो काफिये की बुनियाद बनता है, उसमें ये मलहूज रखना जरूरी है कि जो मुश्तरक हिस्सा है वो किसी वाविल से, किसी मुसव्वते से शुरू हो रहा हो, वाह, कॉन्सोनेंट से बहुत शुरू बड़ी हो बात रहा है। ये गुल हो, और वो दिल काफी वाली सही है। जो आपने वो बताई है, बहुत ही अच्छी है, कि किस तरह से हमें यानी वावल्स का ख्याल रखना है, यानी कि अब वैसे अलिफ तो है, पुराने निज़ाम में जबर तो वाला हमारे है। वो जी, पुराने निज़ाम में तो पहले वो हरफ रबी तलाश करेंगे आप, जब तक हरफ रबी नहीं होगा, जब तक कुछ बात बनती नहीं है, वो बहुत उलझ जाते हैं, खासतौर पर नए जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने तफसील से नहीं पढ़ा है। लेकिन ये इतना आसान ज़ाब्ता है काफी का, अगर इसको फॉलो कर लें तो गलती नहीं होगी। तो कुछ खास, क्योंकि सारे कह रहे हैं कि हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं, मौज़ूआत जो हैं वो खुद कवाफ़ी की तलाश भी कर लेते हैं, और सारी चीज़ें अपनी जगह। कुछ खास जब हम शेर की तख्लीक करना शुरू करते हैं, या शेर हमारे अंदर ही कहीं होता है या हमारे आसपास होता है, लफ्ज़ों के ज़रिए, कलम के सहारे से हम सफ़ाई करतास पे लाके अवाम तक पहुंचाते हैं, फिर वो मेरी बात हो या मेरे घर की या मेरे समाज की, वो एक आफाकियत की उस पर चला जाता है। शेर कहने के लिए पहला जो मरहला है वो क्या हो, मतलब क्या ज़रूरी है कि वो बैठे, और हम कहते हैं कि अक्सर रात का वक्त हो, तन्हाई हो, या शायर को ऐसा माहौल मिले, या कि वही ख्याल, जैसा हम आमद और आबुर्द से ऊपर उठ के अगर हम बात करें, शेर तख्लीक करने के लिए
کیا چیز ضروری ہے خاص؟ میرے خیال میں تو شعر تخلیق کرنے کے لیے صرف ایک درد مند دل ضروری ہے، اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک درد مند دل ہے، کسی بھی واہ. چیز سے آپ متاثر ہوتے ہیں اور تحریک پیدا ہوتی ہے آپ کے جذبات میں، وہی آپ شعر میں ڈال سکتے ہیں. باقی دوسری چیز وہی ہے موزونیت. اس لیے کہ اگر موزونیت نہیں ہے تو آپ اس چیز کو نثر میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شعر میں نہیں کہہ سکتے. شعر میں صرف یہی ہے کہ جو جذبات میں آپ کے تحریک ہوتی ہے، جو بھی آپ کے آس پاس گزر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں، تو جو آپ کے دل پر کیفیت گزر رہی ہے اسے جذب کیجیے اپنے دل میں، اور پھر اس کے بعد بہترین الفاظ کے ذریعے اس کا اظہار کر دیجیے صفحہ قرطاس پر. وزن کی پابندی رکھیے تو شعر ہو جائے گا، وزن کی پابندی نہیں رکھیں گے تو وہی آپ کا انشائیہ ہو سکتا ہے مثلا، یا اور کوئی مضمون ہو سکتا ہے. اب اس وزن اور قافیہ کی بات اگر ہم کریں یا بحور کی بات کریں، بہت سارے کچھ نئے تجربات ہوئے. غزل کچھ کو یہ بھی یعنی کچھ ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ کچھ ایسی تحریکات اٹھی یا کچھ ایسے تجربات ہوئے جو وقتاً فوقتاً آپ اپنی موت بھی مر گئے، کچھ تھوڑی دیر چلے پھر گھسے پٹے، لیکن غزل نے دم خم ابھی تک برقرار رکھا. اور ہم یہ کہیں گے کہ اردو انشاءاللہ ہمیشہ شاعری کی رہے گا. آبرو ہے. بے شک جی بے ہم شک. یعنی رشید حسن خان کے اس کال پہ یہ جی کیا ہے رشید احمد صدیقی صاحب کے اس کال کی تائید کرتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو اردو ہے. شاعری کے آبرو ہے. بہت سارے تجربات ہوئے، جیسے ہائیکو، جیسے آزاد نظم، پابند جی نظم، نثری نظم. اور نثری نظمیں خوب کہی جا رہی ہیں اس وقت. میں مطلب اپنے جو ملک کی معافی بات چاہتا کروں ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں نثری نظم کو شاعری نہیں مانتا ہوں، اور آزاد بس نظم میں تو وزن ہے. یہی میں میں آپ تک میں پہنچا اپنا رہا نقطۂ تھا. نظر واضح کر رہا ہوں. میرا کوئی اصرار نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانے، جو مانتا ہے وہ ضرور کرے نثری نظم کو شاعری مانے، لیکن میں نہیں مانتا ہوں. اور میں میرا اسی خیال ہے لیے یہ ہماری سوال شاعری آپ کا تک جو مزاج ہے وہ نہیں ہے ایسا. آپ تک یہی سوال پہنچا رہا تھا. کچھ جی کا یہ ماننا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ آپ کا جو خیال ہے، آپ کا جو ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آئی ہے، اس سے پہلے کہ آپ ردیف اور قافیہ کے چکر میں پڑے وہ ضائع ہو جائے، اس کو آپ لکھ لیں. اور اس بہت اچھی بات ہے. لکھنے کی فارمز بدل گئیں. تو اس میں یہی جو ہم کہتے ہیں نثری نظم بہت زیادہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اس کی میں بھی یہ اصطلاحی جانتا ہوں کہ نثری مجھے نظم افسانچہ یا افسانہ بن سکتا ہے، لیکن اس کو نظم کہہ دینا یا شاعری کے زمرے میں لانا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ مجھے تو سب سے پہلے اس کے نام پر ہی اعتراض ہے. ٹھیک. نثری اور نظم کیا ہوا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. یہ تو ایسا ٹھیک. ہو گیا جیسے آپ کہیں زنانہ مرد. آپ سوچیے نا، نہ وہ نثر ہے نہ وہ نظم ہے. نثری نظم، یا تو آپ اسے نثر کہیے نظم کہیے، دونوں میں کیسے رکھ سکتے ہیں آپ ایک چیز کو؟ جب آپ نے بہت حد فاصل قائم کر دیا ہے کہ ہمارا سارا ادب جتنا بھی ادب ہے اسے سب سے پہلے ہم دو بڑی شاخوں میں بانٹتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ دو شاخیں ہیں نظم یا شعر کہہ لیجیے اور نثر. تو آپ اسے شعر کے خانے میں رکھیں گے یا نثر کے خانے میں رکھیں گے؟ نام آپ نے اس کا رکھا ہے نثری نظم، تو نثر کے خانے میں جائے یا شاعری کے خانے میں جائے؟ اس لیے میں اسے شاعری کے خانے میں رکھنے کا قائل نہیں ہوں. اور دوسری بات اچھا. یہ ہے، ایک زمانے میں جب یہ اس کا نیا نیا زور چلا تھا، علی گڑھ میں پروفیسر خورشید الاسلام صاحب صدر شعبہ اردو تھے، اور انہوں نے بھی ایک نثری نظم کا مجموعہ لکھا. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑا شخص کچھ لکھتا ہے تو چاہے وہ اچھا لکھا یا برا لکھے، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، تو پھر اس کی تعریفیں خوب ہوتی ہیں، بڑی واہ واہی ہوئی، اور نثری نظم پر ایک مذاکرہ بھی ہو گیا ڈپارٹمنٹ میں. اور پھر اس زمانے میں علی گڑھ سے ایک رسالہ نکلتا تھا الفاظ نام سے، جی. جس کے ایڈیٹر تھے پروفیسر ابو الکلام قاسمی. اس وقت تو پروفیسر نہیں تھے، اس وقت تو لیکچر تھے، لیکن بہرحال اب وہ بڑی شخصیت پروفیسر قاسمی صاحب، ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا. تو انہوں نے ایک نمبر بھی نکالا نثری نظم پر، یہ سب کچھ ہوا. اس میں ایک صاحب نے، میں نام بھول گیا، ایک بھوپال کے ایک صاحب تھے، غالباً اقبال مجید صاحب نے ایک نثری نظم شائع ہونے کے لیے بھیجی. اس نثری نظم نمبر کے لیے وہ شائع بھی ہو گئی نثری نظم. اس کے بعد جب وہ شائع ہو گئی تو انہوں نے پھر وہ پیراگراف بھیج دیا اپنے افسانے کا، جس کو ٹکڑوں میں کاٹ کے انہوں نے وہ نثری نظم کہ دیکھیے یہ ہے نثری نظم کی حقیقت. وہی نثر جو لکھی یہی ہوئی میں تھی اسے آپ نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کاٹ کے مصرے بنا دیے اور آپ نے کہہ دیا نثری نظم. تو بھائی شاعری کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو شاعر کہیں؟
آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے، آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ قافیوں کی اور ردیف کی اور وزن کی تلاش میں وہ خیال نکل جائے. خیال بالکل نہ نکلنے دیجیے، اسے افسانے کی شکل دے دیجیے، اسے خاکے کی شکل دے دیجیے، اسے انشائیے کی شکل دے دیجیے اگر آپ میں موضوعیت نہیں ہے. لیکن شاعری پر کیوں یہ بہتان؟ تو بہتان ہے بہت شاعری پر. بہت اچھا. نہیں ظاہر سی بات ہے، بہت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے شاعر ادیب ہیں کہ جو اچھا افسانہ لکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہی ہے کہ اس کی بنت پہ تھوڑا جب عبور حاصل ہو جاتا ہے تو وہ نثری نظمیں کہنے شروع ہو جاتے ہیں، یا اگر نثری نظمیں کہہ رہے ہیں تو وہ افسانہ لکھنے شروع ہو جاتے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں فرق آپ نے بتا دیا. نثری نظموں کے بہت سارے مجموعے جو ہیں اس وقت منظر عام پر آ چکے ہیں، اور یہی سب سے دیکھیے ہر وہ شخص جسے اپنے نام میں شاعر لگوانے کا شوق ہے، جسے یہ شوق ہے کہ میں شاعر کہلاؤں اور وہ موزونیت اس میں نہیں ہے، وہ نثری نظمیں لکھتا ہے. یہ تو عاجزی کی دلیل ہے کھلی ہوئی. آپ نے خورشید الاسلام کی بات کی تو ہمارے جموں میں خورشید ہمرا صدیقی صاحبہ بھی صدر شعبہ بنی تھی. تو خورشید انہوں ہمرا نے صدیقی صاحب سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھیں علی گڑھ میں، اور جی وہ جی خورشید الاسلام صاحب کے انڈر میں ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. تو انہوں نے یہاں ایک روایت قائم کی تھی منشائرہ کے نام سے، یعنی جس میں نثری نظمیں پڑھی جائیں. تو وہ تقریباً 2-4 ہی نشستیں ہوئی، ایک چھوٹا سا پمفلٹ بھی آیا جس میں یہی، اسی لیے میں نے لفظیں وہ استعمال کی کہ اس سے پہلے کہ آپ کا خیال جو ہے مجروح ہو جائے یا ختم ہو جائے، اس کو جلدی سے لکھ لیں. تو یہ چیزیں ہیں، لوگ تجربات کی دنیا میں کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں. نظم کے حوالے سے نظم کا جو ردم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نثری نظم یا آزاد نظم کہا جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں یعنی یہ شاعری تسلیم کریں. یہ سلام حمید صاحب نے ہمارے پڑوس سے بھیجا ہے، یہ بنگلہ دیش سے ہیں. ڈاکٹر امبر عابد جو ہیں، وہ ان کی بھی چاہت تھی کہ یہ انٹرویو آپ سے کریں. انشاءاللہ ہم یہ والا سیشن تو میں ہی ہوں، آپ کے اگلے ایک سیشن میں یہ آپ کی ناظم رہیں گی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ایک انٹرویو کرنا چاہوں گی. تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. کہہ رہی ہیں کہ محترم کا خیر مقدم، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور جب یہ باتیں چل رہی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر راوش علی گڑھ سے ہیں، عطائے جلی کے بارے میں کچھ بتائیں. جیسا کہ عموماً اقبال کا یہ شعر ہے، اس کی مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. بات تو صحیح ہے. جی عطائے جلی تو ہے اس شعر میں. اصل میں عطائے جلی، عطا جو ہے وہ قافیے کا ایک بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اور عطائے جلی ظاہر ہے اس میں بھی جلی ہے، یعنی خفی تو وہ ہے کہ تھوڑا سا ہو، محسوس نہ ہو، اور جلی ہو جو بہت نمایاں ہو. تو اب اس میں ہندوستان اور گلستان، اس میں دونوں میں سطح جو ہے یہ کامن ہے. اور دیکھیے وہ تو پرانا قاعدہ تو چھوڑیے کہ وہ آپ سطح کامن ہونے کی وجہ سے اس کو نکال دیں گے تو قافیہ باقی نہیں رہے گا. ہندو اور گل دونوں میں قافیہ نہیں ہو سکتا ہے. تو پرانا قاعدہ یہی ہے کہ جو مشترک حصہ نکالنے پر جو حصہ بچتا ہے وہ قافیہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ہمارا جو ضابطہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تو بہت آسان والا، اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو جو اس میں مشترک حصہ ہے اس میں واول نہیں آ رہا ہے بیچ میں. یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے اہم ہونے کی. ہندو اور گل، اور اس کے بعد جو مشترک حصہ ہے وہ سطح سین سے شروع ہو رہا ہے، واول سے شروع نہیں ہو رہا ہے. یعنی وہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں ایتا ہے، لیکن اگر ایتا نہ ہوتا تبھی وہ قافیہ غلط ہو گیا تھا. قافیہ کی شناختی وہاں سے ہوگی کہ جہاں مشترک حصہ واول سے شروع ہو. جہاں واول سے شروع نہیں ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی عیب ضرور آ جائے گا قافیہ. بہت خوب. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شعر کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، شاعر کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، بہت بڑا نام اگر یعنی کچھ نئی ایجاد کر دیتا ہے یا کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی چھوٹا شاعر بہت بڑی بات بھی کہہ دے تو وہ اس منظر پہ یہاں اتنا وہ پذیرائی اسے حاصل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ اس شعر کی وجہ سے اقبال کی عظمت میں کوئی کمی آ جائے. جی یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ اقبال بھی انسان تھے، فرشتہ تو نہیں تھے نا. تو انسان ہے، انسان سے کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی. لیکن بہت اچھا، اور وہ نظم بھی لاجواب ہے، سب کچھ ہے، اسے کاٹا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو ہو گئی وہ تو ہو گئی، بہت اچھی نظم ہے.
اقبال کی عظمت پر اس سے کوئی حرف نہیں آتا ہے، لیکن غلطی کو غلطی تو ماننا ہی پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اقبال نے کہا ہے تو وہ غلطی نہیں رہی، غلطی تو بہرحال رہے گی. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب ہم فنی عروج کی یا فنی یا تکنیکی ان چیزوں کی بات کریں گے تو وہاں ہم کہیں گے کہ بے شک اتنا بڑا شاعر ہے لیکن یہ کمی اس کے ہاں آ گئی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین اور سامعین جو ہیں وہ ایک اچھی گفتگو اس وقت سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اسی حوالے سے چونکہ آپ کی بہت ساری غزلیں جو ہیں ریختہ پر بھی موجود ہیں تو ہم شعر کی بات کرتے رہیں گے. ہمارے سامنے شاعر ہے اور اگر ہم ان کی شاعری نہ سنیں تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق رہے گا. تو میں چاہوں گا کہ اپنی کوئی ایک دو غزلیں اگر آپ گنگناتے ہیں تو گنگنا کر، اگر آپ تحت اللفظ کہیں گے تو تحت اللفظ، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے ہمارے کچھ تحت اللفظ ہی پڑھ سکتا ہوں، میں ترنم سے تو پڑھنا آتا بھی نہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ، کیونکہ ہمیں ہمارے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ فرمائش وہی ہے کہ شعر بھی کہیں آپ. جی غزل پیش خدمت ہے. جی. پڑ گیا ہے شیشے دل میں شگاف، واہ. پڑ گیا ہے شیشے دل میں شگاف، اس کی جانب سے جو آیا، اس کی جانب سے جواب آیا جو صاف. پڑ گیا ہے شیشے دل میں شگاف، اس کی جانب سے جواب آیا جو صاف. اور دوسرا شعر ہے، ہر قدورت سے ہوا دل میرا صاف، ہر قدورت سے ہوا دل میرا صاف، قدرت حق کا ہوا جب انکشاف. کیا بات، قدرت حق کا ہوا جب انکشاف. جان بھی جائے، جان بھی جائے وہ کر سکتے نہیں، جان بھی جائے وہ کر سکتے نہیں، راہ حق سے ہم سرے منہ انحراف. واہ واہ واہ. اگلا شعر ہے، جس نے میرے دل کو لوٹا بارہا، جس نے میرے دل کو لوٹا لوٹا بارہا، بارہا. ہنس کے میں نے کر دیا اس کو معاف. جس نے میرے دل معاف. کو لوٹا بارہا، ہنس کے میں نے کر دیا اس کو معاف. اور لگ گئی چپ سامنے پا کر اسے، لگ واہ گئی چپ سامنے پا کر اسے، یوں تو کرتے تھے بڑے لافو گزاف. لگ واہ گئی چپ سامنے پا کر اسے، یوں تو کرتے تھے بڑے لافو گزاف. واہ اور واہ. ایک لاف و شعر حسب گزاف. حال ہے کہ کیا ضرورت ہے رقیبوں کی ہمیں، کیا کیا ضرورت ہے ضرورت ہے. رقیبوں کی ہمیں، ہم کو لے ڈوبا ہمارا اختلاف. کیا بات ہے. واہ، ہم کو لے اور ڈوبا ہمارا. اور واہ. اور ایک کچھ آج کے جو گفتگو کا موضوع ہے اس سے ملتا جلتا شعر اتفاق سے ہے اس بدل میں، کہ دعوی استادی علم عروض، دعوی استادی علم عروض، اور نہ جانے بہر کیا ہے کیا ذہاب. کیا زہا. واہ. اس پہ بھی ہم علم و بات فن کے کریں گے. ابراہیم علم و صاحب، آپ کو کیونکہ بہت سارے نام جو میں پہلے گن چکا ہوں، چاہے وہ سلیم بخاری ہوں، عمران قمر صاحب ہوں، شوکت کاظمی صاحب ہوں، طلعت سروہ صاحبہ، ڈاکٹر سنیل دھر صاحب ہیں، امرجیت کور نیر صاحبہ ہیں، بہت سارے نام الحمدللہ. میں سب کو نہیں دہراؤں گا، لیکن آذر بھائی جان سے ابراہیم صاحب آپ کو سن رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. تو آذر بھائی جان صاحب میرا بھی سلام کی کہیے. زمین سے جو ابراہیم بھائی کا سلام آیا ہے، ان کو بھی مبارک کہ وہاں یہ بہت اچھا اردو کا شعبہ جو ہے سنبھالے ہوئے چلا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت غزل ہم سن پا رہے ہیں. عبد الحمید صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی سر، جی یہ غزل، علم و یہ جو استادی والا آپ نے یہ شعر دوبارہ سے پڑھیے گا. واہ دعوی استادی علم عروض، واہ. دعوی استادی علم عروض، اور نہ جانے بہر کیا ہے کیا ذہاب. کیا اور بات. اگلا شعر ہے کہ علم و فن کے بجھتے جاتے ہیں چراغ، علم و واہ فن واہ کے بجھتے جاتے ہیں چراغ، بڑھتا جاتا ہے جہالت کا گراف. اس میں میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کر لیا ہے. واہ. ظاہر سی بات ہے. بڑھتا جاتا ہے جہالت کا گراف. اور مفتا ہے کہ تیری ہستی کیا ہے عارف ایک سراب، تیری ہستی واہ. کیا ہے عارف ایک سراب، کچھ نہیں تو کر لے اس کا اعتراف.
ایک غزل اور پیش خدمت ہے، ایک غزل اور پیش خدمت ہے۔ وہی جس کا خدشہ تھا مجھے کہ لائٹ بیچ میں گل ہو سکتی ہے گل ہو گئی، تو میں موبائل سے آن ہو گیا ہوں۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے ایک سر؟ غزل، جی میری آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ ایک غزل اور پیش کر رہا ہوں بس، اس کے بعد پھر آپ اپنے سوالات کیجیے گا۔ بندش جی جی جی، نطق پر نظر خاموش، بندش واہ نطق پر نظر خاموش، گرم افواہیں اور خبر خاموش، واہ ہو واہ گئے واہ، کن، ہو گئے کن سب زبان و قلم، ہو گئے کن سب زبان و قلم، تیر خاموش ہیں تبر خاموش، واہ 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 اس کی واہ واہ، محفل کیا میں جیسے مجرم ہو، اس کی ہاں محفل ہاں، میں اس کی جیسے مجرم ہو، سے، کیوں کیوں ہے سب ہاتھ باندھ کر خاموش، اس کی محفل میں واہ جیسے مجرم ہو، سب ہیں کیوں ہاتھ باندھ کر خاموش، اپنے بندوں پہ رحم کر یا رب، اپنے بندوں پہ رحم کر یا رب، ہے جو اپنی شکست پر خاموش، واہ واہ واہ، پھر کیا بھلا بات کب ہے، زبان کھولیں گے، پھر بھلا کیا کب بات، زبان کھولیں گے، ہم رہے آج بھی اگر خاموش، پھر بھلا کب زبان کھولیں گے، ہم رہے آج بھی اگر خاموش، گل ہمارے لہو سے نکلیں گے، گل ہمارے لہو سے نکلیں گے، ہو گئے ہم تو دار پر خاموش، اور مختار کیا ہے، خوف کیسا فضا میں طاری ہے، خوف کیسا فضا میں طاری ہے، کیوں ہے سب عارف اس قدر خاموش۔ واہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت، چاہے وہ احمد ساز صاحب ہوں، فاطمہ صاحبہ ہوں، حمید صاحب ہوں، نفیسہ سلطانہ صاحبہ ہوں، عظمت آرا صاحبہ ہوں، سب کا یہی ماننا بھی ہے کہ بہت ہی خوبصورت اعلیٰ معیاری شعر ہم سن رہے ہیں، ہم تن گوش کہہ رہے ہیں، غالب کی یاد بھی آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن میں یہ جو ایک ردم بندہ ہے، یا ہم کہیں گے کہ ایک اچھی فضا ہے اس وقت سازگار بنی ہوئی، تو اگر کچھ شعر اور ہمیں میسر ہو جائیں، کچھ اور شعر ہمیں مل جائیں، جی بہت اچھا رہے گا۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ اس وقت ہم یعنی کہ شاعر تو ہیں ہی، یہ ادیب بھی ہیں، اور میں نے ان کی جو تصنیف، جو ان کی تصانیف تھی ان کی بات کی میں نے، جو ان کے شعری مجموعہ منظر عام پر آئے ہیں ان کی بات کی ہے۔ حال ہی میں آپ کا جو دیوان شائع ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس میں کیا کچھ آپ نے کس اہتمام سے رکھا ہے، اور دیوان اور مجموعے میں بھی تھوڑا سا فرق بتائیے گا، کیونکہ ہمارے کچھ نان اردو بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ اسکالرز بھی پوچھ لیتے ہیں دیوان اور مجموعے میں کیا فرق ہے۔ بہرحال غزل کے بعد، جی سر۔ جی شاہ، ساز بے صوت و صدا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ساز واہ، بے صوت و صدا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کچھ بھی نہیں، نہیں، زندگی تیرے بنا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، واہ پاس ناموں سے محبت سے زباں بند رہی، پاس واہ، ناموں سے محبت سے زباں بند رہی، عمر بھر ان سے کہا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بات ہے، واہ، پاس ہے ناموں سے وفا ہے ورنہ حسن کا ان کو تکبر، حسن کا واہ ان کو تکبر، تو ہمیں عشق پہ ناز، ایسے واہ، جینے کا مزہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کچھ بھی نہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، سن کے روداد وفا پھیر لی اس نے آنکھیں، سن کے کیا روداد بات، وفا پھیر لی اس نے آنکھیں، اب تو کہنے کو رہا کچھ بھی نہیں، کچھ کچھ بھی بھی نہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بات ہے، واہ اور واہ کیا ہے واہ کہ واہ، یہ ضروری تو نہیں، عشق ہو دونوں ہی طرف، یہ ضروری واہ، تو نہیں، عشق ہو دونوں ہی عشق، طرف، آپ سے ہم کو گلا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بات ہے، کیا ردیف ہے، واہ زندہ باد، بس کیا ہے کہ زیست کرنے کے لیے کیا نہ کیا ہم نے مگر، زیست ہاں کرنے ہاں، کے لیے کیا نہ کیا ہم نے مگر، زیست سے ہم کو ملا کچھ بھی نہیں، کچھ کچھ بھی بھی نہیں، نہیں، اور کیا بات، مختار کیا ہے، کیوں نہ ابدار پہ عاشق کو سلا دیں عارف، کیوں نہ ابدار پہ عاشق کو سلا دیں عارف، درد فرقت کی دوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بات،
یہ درد ہی ایسا ہے جسے ہم لادوا کہتے ہیں. بہرحال بہت ہی خوبصورت اشعار ہم آپ کی زبانی سن رہے تھے. شکریہ نفیسہ سلطانہ آنا صاحبہ. ردیف کو کیا عمدگی سے آپ نے برتا ہے. عمران قمر صاحب، بابر صاحب، تمام امرجیت کور صاحبہ آپ کا شکریہ، سلیم بخاری صاحب آپ کا شکریہ، اشوک صاحب، اشوک کمار پارس صاحب ہیں یہ ہمارے جموں سے. عمر بھر ان سے کہا کچھ بھی نہیں. یا پھر چودھری کلیم الدین عثمانی صاحب ہیں کہ خوبصورت شعر آپ نے سنائے. عبدالحمید صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام جو ہیں ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، اور جو ہمارا مہمان ہوتا ہے ان کی بھی میں کہوں گا کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یوں تو یہ خود استاد ہوتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ اس پروگرام میں ہمیں کھل کر بولنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ یہ سوچتے رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. بہت فطری انداز میں یہ ساری گفتگو ہو بھی رہی ہے، آپ بھی سماعت کر رہے ہیں. تمام ہمارے جو بھی معزز خواتین حضرات، ہمارے اسکالر حضرات ہیں. عارف صاحب کیونکہ شعر کی ہم بات کر رہے تھے، غزل کی ہم بات کر رہے ہیں، شاعر کیونکہ بہت سارے ایسے مشاعرے جو ہیں اس وقت آن لائن بھی ہو رہے ہیں، آف لائن بھی اب ہونا شروع ہو گئے ہیں. کووڈ کے دور میں مشاعروں نے میں کہوں گا کہ ایک تہلکہ مچا دیا، اور کوئی بھی ایسا شخص یا ایسا شاعر نہیں ہے جو ایک دوسرے کے روبرو نہ آیا ہو. بہت سارے ایسے لوگ جن سے ہم ملنا ناممکن سمجھتے تھے اس پلیٹ فارم نے ایک دوسرے کے قریب لایا. لیکن مشاعرے کی شاعری اور کتاب کی شاعری، یعنی ہم یوں کہیں کہ سنجیدہ شعر یا پھر یہ جو آڈینس کا شعر ہوتا ہے، ان میں تھوڑی سی تمیز کیسے کی جائے. خالی واہ واہی شاعری ہے یا کوئی سنجیدگی بھی شعر میں ہونی لازمی ہے؟ بھائی شعر تو شعر ہے، شعر تو شعر ہے، ہر حال میں وہ شعر ہے، چاہے وہ مشاعرے میں پڑھا جائے اور چاہے وہ کتاب میں لکھا جائے. یہ الگ بات ہے کہ مشاعروں میں اکثر ایسے شاعر بھی آ جاتے ہیں جو اس معیار کے نہیں ہوتے ہیں کہ جو جنہیں بلایا جانا چاہیے. میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، بہت سے چیزیں اس کے لیے ذمہ دار ہیں. کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ ماحول ہوتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہوں گی، جو بھی ہو. رسائل کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو انتخاب کر کے ہی چھاپیں گے، چھپنے والی شاعری تو ویسی ہی ہوگی. لیکن مشاعرے کا معاملہ دوسرا ہے، وہاں تعلقات بھی کام کرتے ہیں اور سب چیزیں بھی کام کرتی ہیں. لیکن مشاعرے میں اگر کوئی شاعر پڑھ رہا ہے تو اسے کمتر ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مشاعرے میں تو شہریار بھی پڑھتے تھے، مشاعرے میں تو ندا فاضلی بھی پڑھتے تھے، مشاعرے میں تو احمد فراز بھی پڑھتے تھے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشاعروں کی شاعری ہمیشہ خراب ہی ہوتی ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مشاعروں میں بھی بہت اچھی شاعری ہوتی ہے. پھر جتنے شعری مجموعے شائع ہوتے ہیں، کیا وہ سب واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے قابل ہوں؟ بہت سے شعری مجموعے بھی، معاف کیجیے گا، ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے. تو اس لیے چھپی ہوئی شاعری جو ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے، اور مشاعروں کی شاعری بھی اچھی بھی ہوتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے منتظمین پر کہ انہوں نے کیسے شاعروں کو بلایا، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی جو ڈیمانڈ ہے شاید اس کے مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں کچھ ایسے شاعروں کو بھی بلانا پڑتا ہے کہ زیادہ معیاری شاعری سننے والے اب سامعین کم ہو گئے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اردو سے رشتہ کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا، اور میں سمجھتا ہوں مشاعروں کا بہت بڑا رول ہے. کم سے کم کچھ نہ کچھ ان کے وسیلے سے لوگ اردو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو مشاعرے تو جاری رہنا چاہیے، اور جیسے بھی شاعر پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دینا چاہیے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اس میں تھوڑا سا جو نئے شاعر آتے ہیں ان کو، ہو سکتا ہے ممکن ہو یا نہ ہو، یہ تو آپ لوگ جانیں، اس لیے کہ میرا مشاعروں سے تعلق کبھی نہیں رہا ہے. اگر جو نئے شاعر آتے ہیں یا اس طرح کے شاعر آتے ہیں جن کے وجہ سے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مشاعرہ خراب ہو گیا، تو ان کو پہلے سے اگر سن لیا جائے اور ان کی تھوڑی تصویر سی کر دیا کریں اساتذہ حضرات، تو پھر وہ بات نہیں ہوگی. یہ تو ہو سکتا ہے. بے شک. شاعر اور شاعرات کی اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ ایک استاد شاعر ہیں اور ماشاءاللہ ایک معیاری رسالہ بھی آپ کی ادارت میں نکلتا رہا. شاعر اور شاعرات دونوں کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے منظرنامے پہ دیکھے جا سکتے ہیں، نام نہیں گناؤں گا، ہزاروں نام ہیں، 20 ایسے ہوں گے جو آپ کے ہی محلے میں یا شہر میں ہوں گے. تو ان یعنی ایک وقت ہوتا تھا، میر و غالب
कोई एक बन पाता था। आज हर शख्स जो है मीरो गालिब की दौड़ में है, रेस में है। हमें मतलब इनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अदब की ही खिदमत हो रही है। लेकिन इस तमाम हजूम में आप क्या देख पा रहे हैं? शायरात की शायरी या जो हमारे शायर हैं, इनके मयारात अगर हम देखें, क्या हमें मीरो गालिब की कहीं कोई झलक मिल रही है? कोई ऐसा शायर जिसको देखिए, आप आज की तारीख में मुस्तनद कह पा रहे हो? शायर तो बहुत से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मीर और गालिब के जमाने तो अब नहीं आएंगे। मैंने आपसे तकरीबन 20 साल पहले एक शेर कहा था, जरा बहर थोड़ी सी वैसी है, और मुझे याद आ रहा है इस वक्त आपके कहने पर वो याद आ गया कि मीर और गालिब के जमाने अब ना आएंगे पलटकर फिर दोबारा। मीर और गालिब वाह। के जमाने अब ना आएंगे पलटकर फिर दोबारा। इस हुनर के कहत में आरिफ सा कोई बेहुनर भी कम नहीं है। तो आजकल तो अगर आप और मेरे जैसे लोग भी शेर कह रहे हैं तो वही बहुत है। अब मीर और गालिब की उम्मीद छोड़ दीजिए आप। ये मत सोचिए कि फिर से कोई मीर पैदा होगा या फिर से गालिब पैदा होगा। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। लेकिन आज भी बहुत अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं, इस वक्त भी अच्छे शायर हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हो गई वो जमीन। अच्छे शायर हैं, बहुत बहुत अच्छे शायर हैं, उस्तादी और शायरात जो भी बहुत अच्छे शागिर्दी हैं। का, शायरी में जो ये रिश्ता है उस्तादी और शागिर्दी का, हम भी मानते आए हैं कि भाई जानुए अदब तय, और बहुत मुशायरे को बहुत एक फायदा अदब होता है। और, जी जी, अदब और तहजीब का एक, मैं कहूँगा कि अलामत मानी जाती थी मुशायरों भाई मुशायरों की अगर हम बात करें। पुराने जमाने में तो बे उस्तादा गालिब कहलाया थी, जाता था कि बे उस्तादा हाँ गालिब बेशक। थी। और और उसकी वजह भी थी शायद, इसलिए कि उस जमाने में ऐसी लाइब्रेरीज और ऐसे इंटरनेट और ये सारी चीजें नहीं थी जिससे लोग मताला कर सकें या इतना सब कुछ कर सकें। उस जमाने में लोग असातिज़ा के यहाँ जाकर ही सीखते थे। मैं भी बदकिस्मत हूँ, उन्हीं बदकिस्मतों से हूँ जिनका कोई उस्ताद नहीं है शायरी में। मैंने भी किताबों से पढ़कर सीखा। लेकिन बहरहाल शायरी बिना बिना उस्ताद के भी शायरी हो सकती है, बशर्ते कि आप सीखना चाहें। लेकिन अगर किसी को उस्ताद अच्छा मैसर आ जाता है तो वो उसके लिए बहुत बहुत मुफीद होता है। इसलिए कि जो चीज़ आप बरसों सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद सीख पाते हैं, वो शायद किसी अच्छे उस्ताद के पास अगर पहुंच जाता है तो 1 साल में 6 महीने में सीख सकता है वो सारी चीज़। बस यही फायदा है उस्ताद का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शायरी पे जितनी भी हम बात करें वो कम ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि हम चाहेंगे कि आपकी ही ज़ुबानी एक ऐसा आफाकी पैगाम हो कि जो जहाँ भी इस वक्त शायरी कर रहा है या शायरी करने की उस दौड़ में है, मुताला उनके लिए कितना ज़रूरी है, और शायरी करने के लिए, और फिर ख़ास करके उर्दू में, क्योंकि आजकल मुशायरों की एक नई, मैं कहूँगा कि एक नई राह अपना ली है कि बहुत सारे नॉन उर्दू वाले भी अच्छे शेर कह रहे हैं। लेकिन वही कि कैसे कह रहे हैं, मुताला है, इंटरनेट है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो हौसला पाए हैं। हम्म। उर्दू के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उर्दू मुशायरों के हवाले से, उर्दू स्कॉलर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी शायरी के लिए उर्दू जुबान का सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उर्दू नहीं सीखा, अगर किसी ने उर्दू को नहीं पढ़ा है तो वो शायरी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर उर्दू स्क्रिप्ट नहीं भी सीखा है किसी ने, तो कम से कम हर चीज के अब देवनागरी स्क्रिप्ट में भी उर्दू के बहुत से तकरीबन सारी चीजें मुंतकिल हो गई, उनके जरिए ही वो पढ़ ले उन्हें। लेकिन जब तक आप अपने पुराने सरमाए को, शेरी सरमाए को पढ़ेंगे नहीं, उन रवायतों को नहीं समझेंगे, अल्फाज के इस्तेमाल के सलीकों को नहीं समझेंगे, तब तक अच्छे शेर कहना बहुत मुश्किल है। खास तौर पर चाहे आप जदीद, बिल्कुल जदीद ढंग की शायरी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्लासिकी शायरों को जरूरत है। जब तक आप गालिब को, जौक को भी, गालिब को नहीं सिर्फ जौक को, दाग को, इन शायरों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप जुबान पर आपको कुदरत हासिल नहीं होगी। जुबान को कैसे कैसे बरता जाता है, इसके लिए आपको पुराने क्लासिकी शायरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उर्दू से वाकिफ़ हैं, उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ़ हैं, तो आपके लिए ज़्यादा मौके हैं। अगर वाकिफ़ नहीं है स्क्रिप्ट से तो आपको थोड़ी दुश्वारी पेश आएगी।
जी माजरत चाहूंगा, क्योंकि हमारे शायद यहाँ वही मैंने लाइट से कहा डिस्कनेक्ट था हो गया था कि शायद। ये कहीं ना कहीं जब सर्दियां आ जाती हैं तो लाइट भी आंख मचोली करना शुरू हो जाती है। बहरहाल, दीवान के बारे में यानी वो सवाल मैंने किया था, तो यहाँ फिर से वही है कि लोग पूछना चाहते हैं कि दीवान के बारे में आप सवाल करना चाहते थे। तो बहरहाल, दीवान दीवान की अहमियत आज के जमाने में, और दीवान और दीवान फिर दीवान और जी मजमूए जी में फर्क ये है मुझे कि मजमुआ तो कुछ भी आपने जो कुछ भी तख्लीक किया है वो आप यकजा करके और उससे शाया करा दें, वो मजमुआ हो गया, शेरी मजमुआ। लेकिन दीवान के लिए शर्त ये होती है कि उसमें रदीफों की तरतीब से, यानी जो हरूफ तहज्जी हैं उसकी तरतीब से रदीफवार गज़लों को अरेंज करके और उसको तब दीवान की शक्ल दी जाती है। यानी ऐसी किताब, गज़लों का ऐसा मजमुआ, गज़लों का या रुबाइयों का, जिसका भी दीवान है, दीवान गज़लियात है या दीवान रुबाइयात, ऐसा मजमुआ है जिसमें गज़लें इस तरह से तरतीब दी जाए कि पहले अलिफ पर ख़त्म होने वाली, फिर बे पर ख़त्म होने वाली, फिर उसके बाद पे, फिर ते, इस तरह का तमाम हरूफ तहज्जी पर। अब उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी रदीफा नहीं भी होती हैं बाज़ दवाबीन में, वो एक अलग बात है, लेकिन तरतीब वही होगी। तो इस तरतीब से जब गज़लों को यकजा किया जाता है और फिर वो शाया किया जाता है तो उसको हम कहते हैं दीवान। जैसे मेरा ये दीवान है, दीवान आरिफ, जिसका तारीखी नाम है क्लासिकी दीवान गज़लियात आरिफ। ये 2021 में शाया हुआ है इसी साल। तो इसमें अलिफ से लेकर ये तक तमाम हरूफ में रदीफ में गज़लें खत्म होती हैं, अलिफ से ये तक, यानी ये में भी हैं, इसमें 3 नुक्तों वाली ये होती है, इसमें सब हर हर्फ पर खत्म होने वाली कोई ना कोई गज़ल मौजूद। इसी तरह रुबाइयात का मेरा दीवान है, उसमें भी हर हर्फ पर खत्म होने वाली रुबाइयात पर, तो इसी को दीवान कहा जाता है। और शेरी मजमू में ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो ये जो एक एहतमाम किया जाता है, हमद, नात, मनकबत, फिर मतलब गजल, तो क्या ये एहतमाम भी लाजमी है या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आमतौर पर ये होता है, आमतौर पर ये होता है, जितने भी हमारे पुराने आप शायरों को देखिए, वली से लेके और उससे पहले भी कुतुब शाह और मीर, नात का तो एहतमाम किसी ने नहीं किया। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि चाहे पूरी गजल ना हो, लेकिन एक आध शेर कम अज कम हमद का जरूर होता है, एक आध शेर किसी किसी शायर के यहाँ पूरी हमद भी होती है। मैंने अपने दीवान में 2 जो गजलें हैं, कहलाएंगी वो गजलें ही, लेकिन वो 2 गजलें ऐसी ही हैं कि जो हमद के सब हमद के मौजू पर है। बहुत खूब। और बाकी क्योंकि ये जो बुलंद आपने खानी। फरमाया, जैसे हमद के साथ नात और ये सारी चीजें, ये सारी तरतीब मसनवियों में होती है। मसनवियों में अच्छा, सारी चीजें होती हैं, हमद भी होगी, नात भी होगी, आमतौर पर मनकबत भी होती है। अगर अकीदे के लिहाज से शिया अकीदे का शायर है तो वो हजरत इमाम हुसैन के वाक़यात करबला और उससे मुताल्लिक़ एक आध लिखता है। सलाम। फिर उसके अलावा, जी। फिर उस सलाम या मरसिया, मरसिया तो नहीं, लेकिन वो सलाम या उसी तरह की कोई चीज। फिर उसके अलावा अगर किसी शायर के जमाने में लिखी गई है, उसको आमतौर पर मसनवियाँ उसी जमाने में लिखी जाती थी, तो उसकी मदह भी होगी, जो भी शायर, जो भी बिल्कुल। हुक्मरान है उसकी मदह होगी। फिर उसके बाद वो एक उन्वान होता था उसमें, वजह तालीफ, फिर वो ये बताएगा कि मैंने ये मसनवी क्यों लिखी, और फिर उसके बाद अपने असल किस्से पर आता। तो ये इतनी तफसील से जो तरतीब होती थी मसनवी में होती थी, गजल के दीवान में इस तरह की तरतीब नहीं होती। हमद भी जो लिखी जाती थी वो हमद के उन्वान से नहीं लिखी जाती, बल्कि पहली गजल जो होती थी वो उसमें हमद के शेर आमतौर पर मतलब उसका या एक आध शेर होते थे, कभी कभी पूरी गजल भी हमद के अंदाज की होती थी। इसलिए गजल में तो मौजू की पाबंदी है नहीं, आप किसी भी मौजू पर गजल लिख सकते हैं, हमद के मौजू पर भी लिख सकते हैं, नात के मौजू पर भी लिख सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत ही खूबसूरती से हम इस मरहले तक पहुँचे हैं। सुनने को तो बहुत जी चाहता है, लेकिन वही है कि वक्त कब कैसे
نکل جائے اپنے ہاتھوں سے پتہ ہی نہیں چلتا. سب کا سلام. سید محمد لقمان صاحب کہتے ہیں کہ بلند خوانی جو زبان یعنی بلند خوانی سے زبان جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تلفظ میں خوب اس میں نکھار آتا ہے. تلفظ میں اس میں بہتری آتی ہے. اور عبد الحمید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کا پورا ویڈیو جو ہے اس پیج پر مل جائے گا. بالکل ملے گا. یہ نہ صرف یہی بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں ملیں گے. اور تحریک بقائے اردو کا ایک یوٹیوب چینل ہے وہاں بھی ملے گا. تو نفیسہ سلطانہ انا صاحبہ آپ کو دیوان کی اہمیت اس زمانے میں یہ سوال کرنا پڑا چونکہ آپ خود بھی ایک شاعرہ ہیں. تو سر اس زمانے میں دیوان کی اہمیت انہوں نے سوالیہ نشان ڈالا ہے. بہت سارے جی جی دیوان کی اہمیت بس یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ دیوان اگر کوئی شاعر تیار کرتا ہے تو میں اپنے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دوسرے شاعروں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے آپ اس میں سے مائنس کر لیجیے. لیکن اگر کوئی شخص دیوان کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہر ردیف میں شعر کہے ہیں. تو یہ گویا ایک طرح سے قادر الکلامی کی دلیل ہے کہ یہ بہت شخص کسی بھی ردیف میں غزل کہنے کا اتنا اس میں صلاحیت ہے کہ یہ ہر ردیف میں غزل کہہ سکتا ہے. بس یہ ہے اس کی اہمیت. نفیسہ سلطانہ صاحبہ نے بھی کچھ تجربات کیے ہیں. اب میں اس وقت پتہ نہیں کیوں بھول رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پروگرام میں آئی بھی ہیں. انہوں نے یعنی ایک ہی غزل کو دو تین بار لکھا ہے جس کو دو غزلہ سہ غزلہ کہتے ہیں. اور کچھ انہوں نے اور بھی کچھ الگ سے تجربات کیے ہیں. زمین میں 2-3 غزلیں لکھی. میرے دیوان میں بھی 2-3 غزلیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں لکھ بھی دیتی تھوڑا اچھا لگتا. لیکن بہرحال انہوں نے بہت کچھ الگ سے ہٹ کے بغیر نقطے کے مجھے یاد آ رہا ہے بغیر نقطے کے بھی کچھ غزلیں کہی ہیں. یہ تو ایک صنعت ہے, بڑی قادر الکلامی کا کام ہے. ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ دیوان انا ناچیز کا بھی شائع ہو چکا ہے. نفیسہ سلطانہ انا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دیوان انا کے نام سے ان کا دیوان شائع ہو چکا ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ تمام ناظرین اور سامعین کا. آپ نے یہ چاہت ظاہر کی ہے کہ ایسا پروگرام پھر کب ہوگا. تو دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام بہتر ہی ہو. وہی ہے کہ کب کون شخص اور شاعر جو ہے یہ لکھ رہی ہیں کہ کافتین غزلیں جو ہیں یہ ایک صنعت ہے بھائی. جی تو یہ ذوقافتین اور اس کے ساتھ میں ایک اور استعمال ہوتی ہے ذوقافتین محل حاجب. تو ذوقافتین یہی ہے کہ شعر میں 2 قافیے لائے جائیں. جی یہ انہوں نے تجربات کیے ہیں. جی یہ تو یہ اس طرح کی غزلیں کہتی رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد کوشش کریں گے کہ اس طرح کا بھی ایک سیشن رکھا جائے. تو سر جاتے جاتے تحریک بقائے اردو کے حوالے سے تمام اردو دا حلقے کو تمام سرحدوں سے عبور کرتے ہوئے اردو ہمارے یعنی ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں. کیسے یعنی اس کی ترقی ہو, کیسے اس کی بقا کے کچھ اسباب بتا دیجئے. کیونکہ میں نے اکثر مشاعروں میں بھی دیکھا ہے کہ شعر تو اردو کا ہی ہوتا ہے, اسکرپٹ ہندی ہوتا ہے یا دیوناگری ہو سکتا ہے یا کچھ. تو اردو کے ساتھ کیسے جڑا جائے, اردو کیسے سیکھی جائے, اردو کی ووکیبلری جو لفظیات آپ نے کہا ہے, مطالعہ بے شک ہے, مشاہدہ ہے, آنکھیں آج ہر آدمی کی 3 4 ہو چکی ہیں کیونکہ میڈیا ہے, ایک یلغار ہے. لیکن اردو کو ایسے ماحول میں کیسے بچایا جائے, اس کی بقا کی کچھ ترکیبیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اردو سے سچی محبت کیجیے, وہی اردو کے لیے اردو کی بقا کی ضامن ہوگی. اس امید پر نہ رہیے کہ دوسرا کچھ کرے گا, حکومت کچھ کرے گی, اکیڈمی سے کچھ ہوگا. وہ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, کرنے دیجیے. لیکن آپ اپنی سطح پر جو کچھ کر سکتے ہیں, اپنا زیادہ سے زیادہ کام اردو میں کیجیے, اردو میں بولیے, اردو میں لکھیے, اردو میں سوچیے. اور جو آپ کے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو اردو میں شاعری کرتے ہیں, جو اردو اسکرپٹ سے واقف نہیں ہیں, انہیں اردو اسکرپٹ سکھائیے. میرے کئی غیر مسلم دوست ایسے ہیں, تو میرے دوست
मैं अब उन्हें दोस्ती कहता हूँ कि अब उनकी उम्र बहुत बड़ी है। मेरे शागिर्द भी ऐसे हैं कि जो उर्दू स्क्रिप्ट से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, और मैंने पहले उन्हें उर्दू स्क्रिप्ट सिखाया और फिर उसके बाद आगे पढ़ाया। तो उर्दू स्क्रिप्ट सिखाइए, जब उर्दू स्क्रिप्ट सीखेंगे तो आपकी उर्दू बढ़ेगी। अगरचे जुबान में स्क्रिप्ट सानवी चीज है, अगरचे जुबान में बुनियादी चीज सौत होती है, तो सौती सतह पर तो उर्दू कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, बोली तो हमेशा जाएगी। बात सिर्फ यही है कि स्क्रिप्ट कम होता जा रहा है, स्क्रिप्ट न सीखने की वजह से, रस्मुल खत न सीखने की वजह से। लेकिन रस्मुल खत उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर रस्मुल खत नहीं रहेगा तो आप अपने पुराने सारा जो सरमाया है उससे दूर हो जाएंगे, ये नुकसान है। वरना उर्दू बोलते तो आप बाद में भी रह सकते हैं, स्क्रिप्ट अगर बदल जाए तब भी बोलते रहेंगे, लेकिन अपने कदीम सरमाए से आप महरूम हो जाएंगे। और जाहिर है कि हमारा कदीम सरमाया बहुत कीमती है, इसलिए हर हालत में हमें अपने रस्मुल खत की हिफाजत करना है। और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने मुतालिकीन को तलकीन कीजिए कि इस स्क्रिप्ट को भी जिंदा रखना है, उर्दू को जिंदा रखना है। और हमारी जुबान तो वैसे भी तहजीब को, अगर आपको हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा रखना है तो इस स्क्रिप्ट को जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए कि सारा सरमाया जो है हमारी कदीम तहजीब का, वो इसी जुबान, इसी के स्क्रिप्ट में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी हमें ये कह सकते हैं कि ज़ात, मजहब, मिल्लत, कौम से ऊपर उठकर हमें एक तहजीब की बात करनी है। जी, कभी उर्दू रही नहीं है किसी मजहब की जुबान, ये तो सियासतदानों ने बना दिया। वरना आप देखिए हर जमाने में, चाहे सरशार हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे किशनचंद हो, चाहे नसीम हो, सब, चाहे चकबस्त हो, चाहे फिराक हो, सब गैर मुस्लिम शुरा बड़े बड़े। आज के दौर में भी बहुत सारे गैर मुस्लिम शोरा ही जो है मुशायरों की जीनत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू की तरक्की, उर्दू की खूबसूरती है कि जो सबको अपने दामन में समेटे हुए है। बहुत अच्छा ये सेशन रहा। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन, हमारे सामीन, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो खुश भी हुए हैं, और सब ने ये यहाँ एतराफ़ भी किया है कि आज एक अच्छी शख्सियत से मुलाकात हो गई। आपने इतना वक्त दिया आरिफ हसन खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर फिर कभी किसी अच्छे सामीन के साथ गुफ्तगू करने का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो इंशाल्लाह इस वादे पे छोड़ रहे हैं कि फिर कभी इंशाल्लाह बुलाएं तो ज़रूर वक्त दीजिएगा, क्योंकि हमारे नाजरीन ने भी इसका मुतालबा किया है। तो इंशाल्लाह नाजरीन मोहतरम, मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे और अपने मेहमान से इजाज़त चाहूँगा। आप तहरीक बकाए उर्दू को देखते रहें और हमें नेक मशवरों से भी नवाजते रहें, और फिर हम किसी अच्छे शख्स और शायर को आप तक पहुंचा पाएं। इसकी हम सआदत, मैं कहूँगा कि ये हमारी सआदत होगी। आप सबका शुक्रिया, और ख़ासकर आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।